नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। इस्तकबाल खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आप सबको भी शामिल कर रहे हैं, आप सबका भी खैर मक़दम है आपके अपने प्रोग्राम में। अपने मौजू की जानिब आते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हम बात कर रहे हैं रिश्ता इज़्दिवाज, इंतखाब, रुझानात और मैलानात। इस मौजू पर कोशिश यही है कि भरपूर रहनुमाई आप सब तक पहुँच सके। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हम देखते हैं कि ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। दुख सुख, खुशी और गम धूप छाँव के मानंद ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं, मौसम बदलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिल के आंगन में कोई एक मौसम ठहर सा जाता है। ये मौसम कभी दुख दर्द का होता है, कभी रंज और मलाल का होता है। किसी शायर ने, बल्कि हम कहते हैं फैज ने क्या खूब कहा है कि कहीं तो कारवाने दर्द की मंजिल ठहर जाए, कहीं तो कारवाने दर्द की मंजिल ठहर जाए, किनारे आ लगे उम्रे रवां या दिल ठहर जाए। अमा कैसी के मौजे खूं अभी सर से नहीं गुजरी, गुजर जाए तो शायद बाजुए कातिल ठहर जाए। ये बाजुए कातिल कोई दुश्मन नहीं है जो हाथ में हथियार लेकर घात लगाए बैठा है, बल्कि हम देखते हैं कि ये बाजुए कातिल कभी कभी हालात की मार है, कभी जमाने की सितम ज़रीफी है, कभी समाज का जब्र है, कभी अपनों का जुल्म सितम है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जिंदगी में अहम रोल अदा करते हैं हमारे खुशियों और गम के ताल्लुक से। कभी एक तवील उम्र साथ गुजारने के बावजूद ये एहसास होता है कि उम्र जो है वो एक उम्र रायगा है, कि वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया, वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया, उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया, नहीं जिस पे कोई निशान पा मेरे सामने है वो राह गुजर। तो ये जो शरीके सफ़र है ये हम सफ़र बन जाए, इसके लिए क्या इक़दामात किए जाएं, क्या तदाबीर की जाएं। अव्वल तो इंतखाब में एहतियात बरती जाए, बहुत सोच विचार के बाद, गौर व खौज के बाद कोई रिश्ता मुंतखब किया जाए, और फिर अगर रिश्ता इज़्दिवाज में दो लोग बंध जाते हैं तो उनके दरमियान मुआफ़क़त, उनके दरमियान हम आहंगी, मुताबकत पैदा करने के लिए तब भी तदाबीर की जा सकती हैं, दरवाज़ा बंद नहीं होता। तो ये किसका फ़र्ज़ है, ये हम मजाज साहब से जानेंगे। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल मैंने आपको बताया था असल में जब ये रिश्ता जुड़ जाता है, निकाह हो जाता है, तो वो इक्वालिटी का जो तसव्वुर है ना, कि औरत को पैर की जूती नहीं समझना, बल्कि आप जिस बच्ची को लेके आए हैं उसके अपने अरमान हैं, उसकी अपनी तमन्नाएं हैं, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसे भी अपनी तरह का इंसान समझें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने एक बार ये बात पूछी कि बीवी के शौहर पर क्या हक़ है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि जैसा खुद खाओ उसे खिलाओ और जैसा खुद पहनो उसे पहनाओ। अब आप ये देखिए कि अगर हम अपनी वाइफ को शरीक हयात, जो आप कह रहे हैं कि हम सफ़र किस तरह बने, कुरान में अल्लाह ने बात कही है कि अगर तुम्हें अपनी बीवी की कुछ चीज़ें नापसंद हो तो उसमें कुछ चीज़ें पसंद भी तो होंगी। मैंने अक्सर देखा है लोगों को बाज़ारों में, मॉल में, सड़कों पे, औरत कमज़ोर होते हुए भी बच्चों को गोद में औरत लिए फिरेगी साथ में, मर्द जो है वो खाली हाथ या कोई बैग वगैरह होगा। उसके बाद घर पहुंचते ही मर्द तो सोफे पे बैठ जाएगा, औरत से कहेगा पानी लाओ, पानी के बाद चाय बनाओ। जिसने अपने बच्चे को उठाया हुआ था आपके साथ थी आके, और वो खुशी खुशी अपने हस्बैंड की खिदमत करती है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो अगर कोई कमी है भी औरत में तो कम से कम हम उसकी पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र रखें कि किस तरह से मेरा घर चला रही है। यार ये जो मैं इशारा दे रहा हूँ इससे बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं घर में, तो इस तरह से आप उसे हम सफ़र बना सकते हैं अगर आप उसकी पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र। एक दूसरे की कमियों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना। मजाज साहब हम देखते हैं ये मसले का बहुत बड़ा हल है। एक सहाबी है, सहाबी का वाक़या बता रही हूँ कि वो रंगत उनकी बहुत सियाफाम थी, बीवी उनकी बहुत नेक और पारसा थी। अब एक दिन वो अपने बीवी से कहने लगे कि तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूँ। अब बीवी हैरान हुई कि रहते दुनिया में रहते हुए जीते जी ये कह रहे हैं तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूँ, दोनों जन्नत में मिलेंगे। तो उन्होंने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी नेकोकारी पर शुक्र अदा करता हूँ और तुम मेरी सियाहफाम रंगत पर सब्र करती हो। तो ये सब्र और शुक्र ये दोनों मिलकर जन्नत का जीना है। बेशक बेशक। असल में बच्चों की शुरू से अगर तरबियत होगी ना, दीनदारी की चीज़ें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस,
حضور کا رویہ بیویوں کے ساتھ، وہ سب سنایا جائے گا، تب وہ یہ تربیت ان کی ایسی ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ مزاج کے خلاف بھی اگر آپ کو مطلب جوڑے میں کوئی بھی عورت کو مرد یا مرد کو عورت مل جائے تو وہ صبر اور شکر کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کریں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے نظر جو ہے نا وہ آخرت پہ ہونی چاہیے. یہ تو 60 70 80 سال کی زندگی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کہی ہے کہ میں الگ الگ طریقے سے لوگوں کو آزماؤں گا. ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش جو ہے اسی طرح لکھی گئی ہو کہ آپ کو ایسی بیوی دے دی ہو یا آپ کو ایسا شوہر دے دیا ہو، اور آپ اس پہ ہائے توبہ مچائیں، روتے پھریں، لوگوں سے غیبتیں کریں، برائیاں کرتے پھریں. آپ اپنے اللہ آگے کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ 2 نفل پڑھیں اور اللہ کے آگے آپ کہیں کہ اللہ ان کی نکاح میں آپ نے دیا ہے، مجھے انہیں میرے مطلبہ کر دیجئے، مجھے ان کے مطلبہ کر دیجئے. جو صحابہ کا طریقہ تھا. اصل تو شروعات سے ہی ماں باپ کو یہ لے کے چلنا پڑے گا. ایک تو دماغ سے بچوں کے لالچ نکالنا ہے، جو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ لالچ نے اس فریضے کو، بہترین سنت کو دھرم بھرم سا کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کی، میں سنتا ہوں نا، میرے پاس تو روز کیس آتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچیاں بیٹھی ہیں جو کنواری بوڑھی ہو گئی، ان کے رشتے ہی نہیں آتے. اس کی وجہ لالچ ہے صرف کہ لوگ گاڑیوں کی، کاروں کی، اس کی مانگ کرتے ہیں. بھائی مرد کی جو پہچان ہے اس کے اپنے گٹے ہیں، اسے اپنی کمائی پہ اور اپنی محنت پہ یقین ہونا چاہیے. دوسرے کے مال پہ کیا اگر آپ زبردستی کسی کے اوپر کر رہے ہیں، لسٹ بھیج رہے ہیں، تو لازمی بات ہے وہ بڑے دل سے ماں باپ ہیں، مجبور ہیں اپنی بچی کو لے کے، وہ دیں گے یا کہیں سے بھی وہ کریں گے. حضور تو آخری خطبے میں فرمائے گئے ہیں تم پہ حرام کر دی گئی ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت. آپ زبردستی مال جب کسی سے مانگیں گے تو لازمی بات ہے کہ افراتفری تو پھیلے گی. تو اپنے بچوں کے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ انہیں جہیز کی کوئی چیز لینی ہے. مطلب ڈیمانڈ تو ہوئی نا، توقع بھی نہ ہو. میرے نزدیک تو توقع ہی بھیک ہے. بالکل آپ کے اپنے گٹوں میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ پورا ارینجمنٹ کریں. اگر کوئی اپنی بچی کو کچھ دیتا بھی ہے تو آپ کی نظر نہ ہو اس پہ، وہ اس کے لیے ہے، وہ اپنے ماں باپ کا تحفہ ہے اس بچی کے. بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سچی خوشی اور سکون، صحت کو بھی شامل کر لیں، یہ تینوں چیزیں خریدی نہیں جا سکتی ہیں. سکون اور خوشی کی بات کرتے ہیں تو یہ پائی جا سکتی ہیں، خریدنے میں اور پا لینے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو پانے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ توقع ہٹا دیں، امید ہٹا دیں، لالچ ہٹا دیں، حرص و ہوس ہٹا دیں، تو پھر اگر ایک نیکوکار لڑکی مل جاتی ہے، نیک سیرت لڑکی مل جاتی ہے تو میں نے کل آپ کو قرآن کی آیت بتائی تھی کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. دیکھو جی، جو 2 چیزیں ہیں، ایک تو سکون اور ایک آرام. جو لوگ آج کل سامان کی طرف بھاگ رہے ہیں نا، لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ سب آرام کی چیزیں. اس سے جسم کو تو آرام مل جائے گا، لیکن سکون جو ہے وہ روح کی غذا ہے. وہ آپ کو اپنی بیوی یا اپنے ہسبینڈ کی محبت، ہمدردی اور شفقت سے ہی مل سکتا ہے، کیونکہ یہ روح کی غذا ہے، یہ آخرت میں کام آئے گی. آرام یہی 63 سال 70 سال 80 سال یہ زندگی ہے. آرام تو یہاں کے جسم کے لیے. آپ سامان کتنا لے لو گے، کتنے دن تک چل جائے گا، وہ آپ کو آرام پہنچا دے گا. لیکن اگر آپ کو اچھی بیوی مل گئی یا اچھا شوہر مل گیا تو آپ کے لیے تو یہیں سے جنت شروع ہو گئی. مجاز صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا پوری جو ہے متاع ہے، دنیا کلھا متاع، اور خیر متاع کیا ہے؟ نیک عورت. بہترین متاع ہے نیک عورت جو اپنے شوہر کو دین کے کاموں میں اس کی مددگار اور معاون ثابت ہو. اسی طرح شوہر بھی بہترین متاع تب ہوتا ہے یا معاون تب ہوتا ہے جب وہ نیکی کے کاموں میں یا آخرت کو سنوارنے میں اپنی بیوی کا ساتھ دے. ہم نے لڑکی کی بات کی، ہم دیکھتے ہیں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ داماد جو ہے، لڑکی کا شوہر ہے، بہت اونچے اسٹیٹس کا ہو، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس کے اخلاق میں یا اس کے کردار میں، جیسے ہمارے پاس اکثر فون کالز آتے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن شوہر جو ہے وہ شک کرتے ہیں یا شوہر کردار کے اچھے نہیں ہیں، ان کا افیئر دوسرے لوگوں سے ہے، تو اس کی بنسبت ایک دیندار لڑکا کیا یہ بہترین متاع نہیں ہے؟ یا اگر شوہر مزاج کے تھوڑے تیز ہیں لیکن کردار کے بڑے پختہ ہیں تو کیا وہ عورت اس کو بہترین اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر صبر کر لے؟ شاید اللہ تعالیٰ اخلاق بدل دے. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے لفظ کہا نا دینداری، یہ آنی چاہیے. مطلب دکھاوے کی دینداری نہیں، بلکہ اس کی تربیت شادی سے پہلے ہونی چاہیے لڑکے کی کہ بھائی آپ جو ہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جو نکاح جتنے کم خرچ کا ہوگا اتنا ہی برکتوں والا ہوگا. اب ہم النکاح من سنتی تو لکھوا دیتے ہیں اور 20 سنتوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. تمام وہ چیزیں خرافات نکاح کے نام پہ. اصل میں شادی جو لفظ ہے نا وہ خوشی کا لفظ ہے. شادی تو تمام مذاہب میں ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتا. نکاح صرف اسی مذہب میں ہوتا ہے. نکاح سنت ہے تو سنت طریقے سے ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ لوگ، میں نے دیکھا ہے لڑکے ساری عمر نافرمانی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی.
یہاں کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. ماں کہتی ہے مجھے ارمان نکالنے ہیں, میرا ایک ہی بچہ ہے. باپ کہتا ہے میں نے دنیا بھر کا کھا رکھا, میں کھلاؤں گا. یہاں فرما برداری میں آ جاتے ہیں کہ ارمان نکلنے دو. بھائی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ ایک دن یہ ارمان نکالنے کا ہے, ایک دن آپ یہ کہو کہ ایک دن ہی تو عمل دکھانے کا آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے شادی کروں. کس طرح سے حضرت علی کی شادی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ یہ دیکھیں دہیج کا جو ہمارے یہاں تصور ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی بات حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو ان سے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے. حضور آپ کو تو سب پتا ہے, اور حضور کو پتا تھا بھائی کفالت تو حضور ہی کرتے تھے حضرت علی کی, لیکن کیونکہ ہمیں میسج دینا تھا قیامت تک کے لوگ, انہوں نے بتایا حضور میرے پاس تو ایک زیرہ اور ایک کوڑا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ بھیج دو. زیرہ اس ٹائم بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے, قیمتی چیز تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا, پھر واپس بھی کر دی ہدیتاً, وہ الگ بات ہے. 480 درہم کی زیرہ وہ خریدی گئی. اس کے 3 حصے کیے گئے کہ 3 حصوں میں ایک حصہ تو گھر کے برتنوں چکی وغیرہ کے لیے, اور ایک حصہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کے کپڑے میک اپ کا سامان جو بھی تھا وہ اس کے لیے, اور ایک حصہ مہر کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو تیاری کے لیے پیسے دیے گئے, حضرت فاطمہ کے کپڑے تھے, میک اپ کا سامان تھا, چوڑیاں تھیں, وہ ہماری ماؤں نے اس کا انتظام کیا, ازواج مطہرات نے. اب کیا ثابت ہوا اس بات سے کہ تمام خرچ لڑکی والوں کا جو بھی کپڑوں پہ ہو, میک اپ پہ ہو, اس پہ ہو, وہ سب لڑکے والے اٹھائیں گے, تیاری لڑکی والے کریں گے. اہل عرب میں آج بھی یہ رسم ہے. بالکل بالکل. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی معاشرہ جو ہے افراط و تفرید کا شکار ہے. لڑکیوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت سے لڑکے وہاں جو ہے وہ شادی میں ان کو دشواریاں سنت سامنے نہیں ہوتی ہے, سنت سامنے نہیں ہے. حضور کی سنت ہوگی سامنے تو بالکل. مجاز صاحب اب ہم آ رہے ہیں شادی کے بعد بھی اگر مزاج میں موافقت نہیں ہے, مطابقت حالات سے پیدا کرنے کی, ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ شادی جو ہے وہ لباس نہیں ہے کہ پسند نہیں آئی تو دوسرا لباس زیب تن کر لیا جائے. برداشت گزارا کرنا یہ بہت, اس کے لیے تھوڑا سا صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک لڑکی جب شادی کر کے نکاح کے بعد جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر, تو وہاں جو اس کے ان لاز ہیں, وہاں جو اس کے ساس اور سسر ہیں, انہیں کتنی ضرورت ہوتی ہے اس پودے کو جو کہ وہاں اس کی کاشت کی گئی ہے یا اسے لگایا گیا ہے, اس کی آبیاری کے لیے اور اس لڑکے کو ذہنی طور پر یہ تیار کرنے کے لیے کہ وہ باہر سے آئی ہے, اس سے ٹائم لگے گا. ہاں یہ جو آپ نے بات کہی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بچیوں کو, جو نئی بچی آئی ہیں, اپنا ماحول چھوڑ کے, اپنے گھر بار, بہن بھائی, ماں باپ, تمام رشتے دار چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئے, انہیں تھوڑا سا وقت دیں, کم سے کم 1 سال, اور اس 1 سال میں ان کے ساتھ بالکل بیٹی والا رویہ رکھیں. دیکھیں وہ آپ کی بیٹی ہی بن جائے گی. اس کی وجہ آپ کو اپنے بچے کو بھی سمجھنا چاہیے, شروع سے اس کی ایسی تربیت ہو, اور اس ٹائم بھی آپ یہ سمجھیں گھر والے کہ اس کا ٹائم اب بٹے گا, یہ دوسرے کی بچی آئی ہے, اسے بھی وقت دے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وائف جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے یا کمرے میں موجود ہے تو یہ باہر سے جیلسی رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو پلو سے باندھ لیا, اس نے خراب کر دیا ہمارے بچے کو, یہ کر دیا. اچھا بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ بالکل ہی میرے پلو سے بند کے بیٹھ جائے, نہیں آنے والی. یہ بھی غلط ہے. انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ شروع سے رہ رہا ہے, ان کا بھی حق ہے. تو ٹائم کو حکمت کے ساتھ, حضور نے کیا فرمایا کہ وزڈم جو ہے, حکمت, مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے کہ جہاں سے ملے لے لے. تو مومن کی شان ہے حکمت, اور مرد کو, جو مومن مرد ہوگا, اسے اپنے ٹائم کو, اپنے پیسے کو, اپنی صلاحیت کو بانٹنا ہے. جو آنے والی ہے اس کا بھی دل نہ دکھے, اور جو پہلے سے موجود ہیں گھر میں عورتیں یا مرد, جو رشتہ دار جن کا آپ حصہ ہیں, ان کا بھی آپ نے حق پورا دینا ہے. تب یہ آگے زندگی آسان چلے گی. اور آنے والی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں ابھی نئی نئی یہاں سیٹ ہوئی ہوں, تھوڑی سی کوتاہی ہے, ان سے بھی ہو سکتی ہے, میرے سے بھی ہو سکتی ہے. وہ جو درگزر کا لفظ آپ نے شروع میں اختیار کیا تھا, یہ درگزر بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیتی ہے. تو اگر یہ معاملہ شروع سے ہی ہمیں ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ بہت آسان زندگی ہے. آپ یقین کرو کہ اگر آپ کا جوڑا خوبصورت مل گیا تو آپ کی جنت یہیں سے شروع ہو گئی. وہ گھر جنت ہیں جہاں میاں بیویوں میں آپس میں ہمدردی, محبت, اخوت اور سکون ہے ایک دوسرے سے. یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے جوڑوں میں اس طرح کے سکون, محبت اور ہمدردی رکھی ہیں. اور ایسے جوڑے ہیں, میں دیکھتا ہوں جن لوگوں کی واقعی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بالکل دوستوں کی طرح سے. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتی, انڈرسٹینڈنگ بھی کافی عرصہ ساتھ رہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا, عفو, درگزر, صبر و تحمل, نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں مجاز صاحب, سمجھوتا جس ہے کے نا. نتیجے میں نکاح ایک کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ میں دونوں برابر ہوتے ہیں.
آپ کو کچھ کمیاں ان کی نظر آ رہی ہیں تو کچھ کمیاں آپ کی بھی تو ہوں گی جو وہ برداشت کر رہی ہے آنے والی. تو آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح سے میں اس کی درگزر کر رہا ہوں چیزوں کو یہ بھی کر رہی ہوگی. کیونکہ جو حدیث میں قرآن کی جو آیت ہے کہ تمہیں اگر اپنی بیوی کوئی چیز ناپسند ہو تو اس میں پسندیدہ, یہ مردوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر عورتوں کو کوئی چیز اپنے مرد کی صحیح نہیں لگ رہی تو اس کی خوبیوں پہ نظر رکھیں کہ کس طرح سارا دن تھکا آ رہا ہے. اگر باہر کے کسی معاملے کو لے کے آپ کو ٹینشن میں کچھ کہہ بھی دیا تو آپ اگنور کر دیں اسے اور سمجھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن اسے ایشو بنا لینا, اس میں ایک دوسرے پہ لان تان کرنا اور لڑائی جھگڑے کرنا, اس کا بڑا غلط اثر بچوں پر پڑتا ہے. اس کلکل کی وجہ سے آپ یقین کریں 3-4 چیزیں جو آسمان سے اترتی ہیں, ایک تو رحمت ہے, ایک برکت ہے, ایک محبت ہے, ایک رزق ہے. جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور اولاد بھی رحمت ہے بچوں کی, ان گھروں سے اللہ یہ چیزیں اٹھا لیتا ہے. ایک بار دہرائیے مجاز صاحب کیا کیا چیزیں؟ ایک رحمت, ایک برکت, ایک محبت, ایک رزق, اور میں تو اولاد کو بھی اللہ کی رحمت ہی کہتا ہوں. تو جن گھروں میں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, کلکل ہوتی ہے, ان گھروں سے یہ چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں تو ان کی ساری زندگی اجرن بن جاتی ہے. لیکن اس کی تربیت کے لیے شروع سے ہمیں میانہ روی اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گلے سے باندھ بھی نہ لو اور انہیں کھلا بھی نہ چھوڑ دو. مطلب یہی ہے کہ آپ نے بہت کنجوس بھی نہیں ہونا اور بہت زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا. ہم تو شادیوں میں دیکھتے ہیں اتنا اسراف ہے, ہر عورت کو نیا جوڑا چاہیے, نیا جوتا چاہیے ہر فنکشن کے لیے. اتنے زیادہ فنکشن ہو چکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دیکھیں, صحابہ کرام کی شادی دیکھیں, کتنی سادی شادیاں تھیں. آج تو عورت کا کام ہی نہیں ہوتا کہ اگر مہندی کا الگ جوڑا ہوگا, مائیوں کا الگ جوڑا ہوگا, فلاں کا الگ, فلاں کا الگ. آپ یہ دیکھیں لاکھوں روپے ہمارے برباد ہو رہے ہیں, امت پستی کی طرف جا رہی ہے. یہ پیسہ بچا کے اور یہ تعلیم کی طرف لگنا چاہیے, جس تعلیم کی وجہ سے ہم چھوڑنے کے بعد اس پستی کی طرف آئے ہیں, اسی پستی میں سے نکلنے کے لیے اس پیسے کو بچائیں. کیونکہ تبذیر اسے کہتے ہیں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بھی خرچ کرنا. آپ کا نکاح سادہ ہوگا تو برکتیں ہوں گی. جو آپ بات کر رہے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑوں کی, مین وجہ اس کی وہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے, قرآن کی آیتوں سے دور ہو کے اپنی من مرضی کرتے ہیں, لٹاتے ہیں پیسہ, تبذیر کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کی برکتیں نہیں ملتی. بالکل. اور ہمارا جو ہے اعتماد بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے, اس کی ذات پر ہونا چاہیے, آنے والے اچھے دنوں پر ہونا چاہیے. امید پہ دنیا قائم ہے. آپ یہ دیکھیں نا قرآن میں سورہ اعراف میں 157 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ نبی تمہارے بوجھ اور توق اتارنے آئے ہیں. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں کہا ہے کہ لوگوں کا ساتھ اچھائی میں دو, برائی میں ساتھ نہ دو. اگر آپ دیکھنا سب مانتے ہیں کہ سب برائی ہے, اتنے بڑے بڑے فنکشن, اتنا زیادہ دکھاوا, عورتوں کا خلط ملت, بے پردگی, رزق کی بے حرمتی, سب دل سے مانتے ہیں, کرتے وہی ہیں. بڑے بڑے دینداروں کو میں نے دیکھا, ویسے مسجدوں میں بہت دیندار بنیں گے, رمضان میں بہت دیندار بنیں گے, سنتوں کا ایک ایک سنت کا خیال کریں گے. شادی کے ٹائم پہ آئیں گے تو ساری سنتوں کو ذبح کر دیں گے, خیال ہی نہیں آتا. میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اس معاملے میں کہ سادگی اختیار ہی نہیں کرتے, جبکہ سادگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. بچت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ دیکھو کبیر صاحب ایک گزرے ہیں نا یہاں کے, ان کا ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں. وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی آدمی امیر جو ہے وہ کما کے نہیں ہوا بلکہ بچت سے ہوا ہے. بالکل. اور یہ واقعی بات دکھتی ہے کہ آپ اگر شعری پس انداز کرنا, یہ تو بچیوں کو بچپن سے اس کی تربیت دی جاتی ہے, لڑکوں کو بھی دینی چاہیے. میں آنے روی سکھانی. بالکل مجاز صاحب. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ, آئیے بات کرتے ہیں. سمینہ صاحبہ آپ سے مخاطب میں, پہلے سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دھندلا دھندلا سا محمد نام دیکھا. جی. اور جی بات مکمل نہیں ہو سکی آپ کی سمینہ. بہرحال جو کچھ آپ نے بتایا مجاز صاحب کوشش کریں گے انشاءاللہ رہنمائی کی. شمشاد آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شمشاد بھائی. میں مولانا صاحب کا حکیم جی کا بہت بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت اچھا کتاب چلا رکھا ہے سہارنپور میں. میں 3 مہینے سے ان کی دوا کھا رہا ہوں ماشاءاللہ, اور مجھے کافی فرق ہے. اور میرے بھائی نوشاد, ڈاکٹر نوشاد کو بھی کافی فرق ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. ہاں, ڈاکٹر نوشاد کا بڑا بھائی ہوں, آپ جانتے ہوں گے بہن. تو بس ہمیں ایک ہی بات کی وہ ہے کہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو یہ کوپن ملنے میں بڑی دقت ہوتی ہے, نمبر آنے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا جو گلہ ہے وہ بھی مجاز صاحب تک پہنچ گیا. سائرہ اور کوثر دونوں فون لائن پر موجود ہیں. سائرہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں کی بارشیں برسات کے اوپر رحمتوں سے نوازے. آپ کو اتنی پیاری طریقے سے مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ دل میں اتر جاتی ہیں آپ کی باتیں.
اللہ تعالیٰ جزائے خیر خوب خیر دے آپ کو. آمین آمین. اللہ تعالیٰ خیر کا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی کرے. سائرہ یہ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے, میری چھوٹی بہن ہے تو اس کو تھائرائڈ بھی ہے, اس کے پیٹ میں چھالے ہو گئے تو اس سے نا اس کی جلن مرتی ہے, تو اس کے لیے اس کی دوا بتا دیں. اور دوسرا چھوٹی بہن ہے, اس کو ابھی جانچ کرائی تو اس کو بھی تھائرائڈ نکلی, ابھی شروعات ہے, تو اس کے لیے اس کو بتا دیں. ٹھیک ہے کوثر آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مولانا سے آپ سے یہ سوال کرنے کا تھا کہ میری لڑکی کی ہیلتھ بہت ہے, اس کی عمر ہے 17 سال. جی کتنا وزن کتنا ہو چکا ہے؟ اس کا وزن تو 70 اور 72 کے قریب ہو چکا ہے, پر ہیلتھ بہت ہے, پیٹ بھی اتنا بڑا بڑا دکھائی دے رہا ہے, ایک دم بہت ہی تھا. تھائرائڈ کا چیک اپ کروایا ہے آپ نے؟ ہاں تھائرائڈ تو کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے کیا کیا جائے مجاز صاحب؟ کوثر صاحبہ کا سوال. ہاں 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں اور اسے اسی پانی میں پکا لیں صبح کو, اور چھان کے جب اچھی طرح پک جائے تو چھان کے زیرہ تو چبا لے بچی وہ, اور پانی پی لے اور زیرہ چبا لے, اور 1 گلاس تیز گرم پانی 3 ٹائم دن میں کھولتا ہوا پانی صبح دوپہر شام پیے. اور کسی بھی کمپنی کی جو یہ گرین ٹی آتی ہے یہ شروع کرے, گھر سے دودھ کا معاملہ ان کا کم کر دیں, مٹھائی آلو بند کر دیں بالکل اس بچی کے, اور ایک اس کے بستر پہ لپٹس کے پتے چادر کے نیچے بچھا دیا کریں. جو سفیدے کا پیڑ ہوتا ہے, گاؤں میں تو سفیدہ کہتے ہیں, لپٹس یو کے لپٹس بہت لمبا پیڑ ہوتا ہے, ہر جگہ مل جاتا ہے, تو اس کے پتے بستر کے اندر اس میں چادر کے نیچے اسے بچھا دیں اور وہ سو جائے اس پہ. صبح کو اٹھا کے انہیں رکھ دیں, 3-4 دن تک انہیں بچھاتے رہیں, پھر انہیں پھینک دیں, فریش بچھا دیں, تو اس سے انشاءاللہ 1 مہینے میں اس کا وزن 3-4 کلو کم ہو جائے گا. جی کوثر صاحب, سائرہ صاحبہ کا سوال جو ہے وہ بہنوں کے تعلق سے ہے. دونوں کو تھائرائڈ ہے, ایک کے پیٹ میں چھالے بھی ہیں. پیٹ میں یا پیر میں؟ پیر میں بتایا. پیر میں ہو سکتا ہے. ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو تھائرائڈ کے لیے جو صبح کو ٹیبلٹ نہارمو ڈاکٹر نے دی ہوئی ہے اسے بالکل بند نہ کریں, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیاز ایک چھیل کے اسے کاٹ کے اس کے بیچ میں سے 2 پیس کر کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے گلے پہ اس طرح سے ملیں دونوں بہنیں. اور پیر میں چھالوں والی جو بچی ہے اسے یہ چاہیے کہ صبح کو اٹھ کے وضو کر کے تولیے سے صاف کرے پیر, اور ناریل کا تیل مل کے, اور سوتی جرابیں پہن لے, نائلون کی جرابیں نہ ہو, سوتی جرابیں, اور سارا دن جب بھی وضو کرے ان پہ ہاتھ پھیر لے, مسا مطلب دوبارہ پاؤں نہیں دھونے, رات کو اتار کے وہ جرابیں ناریل کا تیل ملے اور سو جائے, تو انشاءاللہ 3-4 دن میں آپ دیکھیں گے چھالے ختم ہو جائے. لیکن یہ عمل 15 دن تک کرے سوتی جرابوں کا. پانی نہیں لگنا چاہیے پیروں کو زیادہ, پانی لگے تو تولیہ صاف کر کے ناریل کا تیل ملے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وزن والی بچی بھی اور یہ بھی تھائرائڈ والی بھی دونوں یہ ورد کریں گے. جی ایک بار دوہرا دیں, ہو سکتا ہے جس بچی کا وزن زیادہ ہو. ہاں یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. جی عبد القادر صاحب اور محمود بھائی جن سے ہم نے بریک کے دوران بات کر لی تھی, چونکہ بریک لمبا تھا اور ان دونوں کو انتظار کرانا مناسب نہیں تھا, تو پہلے ہم عبد القادر صاحب کا سوال لے رہے ہیں. اہلیہ کو شوگر ہے اور انہوں نے بتایا عمر ان کی 43 سال ہے, وزن 50 سے 55 کے قریب. ہاں انہیں چاہیے کہ ایک تو 300 بار یا سلام یا مومن یا اللہ, 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت, نوٹ کر لیں اسے, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ 21 بار صبح شام پڑھیں, ہو سکے تو پانی دم کر کے پی لیں. ایک دوائی رسود کی جڑ آتی ہے, لکھ لیں رسود کی جڑ, اسے پسوا لیں, اور یا ایسے ہی 1 انگل کے برابر لکڑی وہ بھگو دیں اور صبح کو اس کا پانی پی لیں, صبح کو پھر اس میں پانی ڈال دیں, رات کو پانی پی لیں, اسے پھینک دیں, نئی لکڑی بھگو دیں, بنا پسوائے بھی کام ہو جاتا ہے اس میں الحمدللہ. دوسرے ایلوا ایک چیز آتی ہے, یہ بھی ایک طرح کی جڑ ٹائپ ہی ہے کالے رنگ کی, 2 چنے کے برابر نہارمو انہیں ایلوا کھلائیں, اور کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے, مہندی پتا اور کلونجی, اسے برابر مقدار میں پسوا کے ملا کے رکھ لیں, اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں. کوئی درد نہیں ہوگا انشاءاللہ, شوگر نارمل رہے گی. مٹھائی اور پھلوں کا پرہیز رکھیں. جی عارف بھائی تھوڑا سا انتظار. تحسین پہلے آپ سے مخاطب ہے, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, میرا نام تحسین ہے. جی تحسین صاحبہ فرمائیے. ہمارے گھر 2 ہی, نیچے اور اوپر ہے. نیچے ہمیں رہ کر اوپر بھاڑے دیا جا کیا؟ نجاز صاحب ان کی بات. تحسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام بھی پہنچ گیا, سلام بھی پہنچ گیا, سوال پہنچائیے, کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہمارے گھر ایک ہے نیچے اور اوپر. ہاں پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا گھر اوپر اور نیچے ہے.
नीचे हमें रहकर ऊपर भाड़े दे सकती हैं क्या? नीचे घर है, नीचे हमें रहकर ऊपर भाड़े दे सकती हैं क्या? भाड़े पे दे सकती हैं। अच्छा, किराए पर देना चाह रही हैं, ठीक है। आरिफ भाई आप बताएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आरिफ भाई। मेरा सवाल ये है कि मेरा एक बच्चा 6 साल का है, वो मतलब सुबह स्कूल के लिए अगर जाता है तो मतलब बाथरूम कुछ खाता पीता है नहीं, मतलब बार बार बाथरूम के लिए जाता रहता है और उस सेहत के लिए कुछ करती है। और नमाज हमारी जैसे नमाजें कजा हो जाती हैं तो नमाज को मतलब जैसे जोहर का नमाज, असर का, मगरिब का कजा हो गया तो या ईसा के अंदर हम नमाज तीनों मतलब वक्त का पढ़ सकते हैं। बच्चे जो है वो लेट्रिन के लिए जाता है बार बार या पेशाब के लिए? जी, बच्चा जो बार बार मतलब पेशाब बार बार आता रहता है और बाथरूम सुबह के टाइम मतलब ये कि बहुत कमजोर बच्चा, बाथरूम और पेशाब मतलब ज्यादा ही मतलब आता है। ठीक ठीक, क्या किया जाए? उस बच्चे को ये 5 दाने पिस्ता के दें रात को सोते हुए, और 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी सादे पानी से हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन छुट्टी करें, फिर हफ्ते में 5 दिन। पेट भी सेट हो जाएगा उसका और पेशाब भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसे रब्बी जितनी इल्म याद करा दें जिससे इल्म की तरफ दौड़े तो इंशाल्लाह ये चीजें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। क़ज़ा नमाज के बारे में जानना चाह रहे हैं? क़ज़ा नमाज का कोई तसव्वुर इस्लाम में जानबूझ के नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा इकराम ने कोई नमाज क़ज़ा करके जानबूझ के कभी नहीं पढ़ी। तो इसलिए मेरे भाई जो लोग क़ज़ा करके नमाज पढ़ रहे हैं वो समझ लें कि बड़े गुनाहों में शामिल हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात फरमाई है कि मोमिनों पर नमाज मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज करार दे दी गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वक्त बताए गए हैं, आप चाहे अपना काम छोड़ दें, हर वो चीज जो नमाज छुड़ा दे आपकी वो लानत के काबिल है एक हदीस की रूह से। इसलिए हर हाल में आपको हर मौके पे नमाज पढ़नी है। तो हम तो चंद टकों के लिए काम करते हैं, उसी में नमाज छोड़ देते हैं, तो बड़े गुनाहों में है। मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी आपकी नमाजें छूट गई उनकी तौबा करके और जिंदगी भर के लिए अल्लाह से अहद करें कि आगे जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, पिछली की तौबा कर लें इंशाअल्लाह। अब तहसीन साहबा कहना चाह रही हैं कि 2 मंजिला मकान है, अगर निचली मंजिल पर खुद रह रही हैं तो क्या ऊपर की मंजिल, या अगर ऊपर की मंजिल पर रह रही हैं तो नीचे की मंजिल किराए पे दी जा सकती है? बिल्कुल दे सकती हैं। अगर कोई शरीफ लोग हैं, नेक लोग हैं, इन्हें लगता है कि हमारे साथ ठीक रहेंगे, चाहे किराया थोड़ा सा कम हो अच्छे लोग, जिससे इनका माहौल खराब ना हो। क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि किराए पे आपने दे दिया, आपकी अपनी जिंदगी खराब हो गई। मालूमात कर लें उनके बारे में, अगर शरीफ लोग हैं तो कोई हरज नहीं। जी, महमूद भाई का सवाल उनकी अहलिया के ताल्लुक से है। कमर में दर्द है, एक्सरे कराया तो पता चला कि हड्डी टेढ़ी हो चुकी है। उन्हें चाहिए कि 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस, मतलब 5-6 बूंदे नींबू के रस की 1 गिलास गर्म पानी में मिला के सुबह शाम पिए। और कस्तेशीरी कूट मिट्टी जो होती है, कलौंजी और मेहंदी पत्ता मिला के 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। और हल्दी वाला दूध उन्हें रात को दें। और एक कमर के नीचे तकिया रखा करें, वो 10 मिनट रात को सोते हुए, जब नींद आने लगी निकाल दिया। या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह 300 बार कम से कम, ज्यादा ज्यादा चाहे 1000 दफा पढ़े, चाहे 2000 दफा। शहनाज साहब फरमाइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रोज देखते हैं लोग। हमारी तबीयत बहुत खराब हुई थी, फोड़े हमें आए दिन निकलते रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ दवा कर रहा है, फायदा नहीं मिलता बिल्कुल भी। ये बताइए आपको शुगर तो नहीं है? शुगर है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और ख्वाब भी उल्टे सीधे दिखते हैं। कभी काला भैंसा दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा। इस नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, कुरान भी पढ़ते हैं, सब कुछ, लेकिन अल्लाह की आजमाइश है कि क्या है समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा इंतजार सब्र कीजिए, बताएंगे मज्जाज साहब कि क्या किया जाए। सुल्ताना साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी सुल्ताना फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। बाजी मेरे 2 सवाल है। जो सूरे बकर हम पढ़ते हैं तो लगातार किसी उम्मीद से नहीं, क्या कुछ काम होने की वजह से 40 दिन पढ़ते हैं, तो ये पढ़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमको मैं इसमें बताया मौलाना ने कि ऐसा अपने दिल से नहीं पढ़ सकते। और दूसरा सवाल ये है कि LIC में जो बच्चियों के शादी के लिए पैसे रखते हैं तो वो उस शादी के लिए खर्चा कर सकते क्या? LIC के लिए बच्ची के इन्होंने पैसे रखे हुए हैं, जरूर बताएंगे। नसीमा साहबा से बात करते हैं। जी बताएं बहन, सवाल क्या है? नसीमा साहबा फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? ऐसा लगता है इंतजार नहीं कर सकी। बहरहाल जो बाकी सवालात हमारे पास हैं वो ले लेते हैं। शहनाज साहबा ने बताया है कि उन्हें फोड़े जिसम पे निकलते रहते हैं, शुगर भी है, BP भी। जी, उन्हें चाहिए कि कस्तेशीरी जो होती है कूट मिट्टी वो पिसवा लें और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। और 5 उन्नाब के दाने रात को भिगो दें और सुबह को वो खा लें।
اور رسود کی جڑ آتی ہے ایک، وہ 1 انگل کی برابر اتنی بڑی لکڑی بھگو دیں رات کو، اور صبح کو اس کا پانی پی لیں 1 گلاس پانی، اور صبح کو پھر بھگو دیں، اس میں پانی ڈال دیں، رات کو پی کے اسے پھینک دیں، فریش لکڑی بھگو دیں، تو اس سے ان کی شوگر کنٹرول رہے گی. اور 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اپنی شوگر کی پوری ڈیٹیل لے کے نا 1 ہفتے کی کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیں، کیونکہ بنا شوگر کی ڈیٹیل کے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی بیماری. یہ ہو سکتا ہے شوگر ہی وجہ سے پھوڑے نکل رہے ہوں. جی سلطانہ صاحبہ نے سورہ بقرہ کے تعلق سے جاننا چاہا ہے، اثرات کے بارے میں تو بتاتے رہتے ہیں، لیکن کیا کسی مقصد کے حصول کے لیے بھی 40 دن تک پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل، تو پڑھ تو سکتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، مگر اتنی بڑی سورت 2.5 پارے کی آپ روز پڑھیں. ایک بوجھ نہیں بنا لینا اللہ کے کلام کو. اللہ کا کلام ایک رحمتوں والی چیز ہے، تو اگر آپ اسے بوجھ بنا کے پڑھیں گی، آپ نے طے کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ نہ کر پائیں، تو یہ سارے معاملے ایسے ہیں، ان میں آسانیاں چاہیے. ویسے ہی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اوپر سے اس طرح کے بتانے والے کی اتنی لمبی لمبی چیزیں بتا دیتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. آسان سی چیزیں پڑھیں، اللہ رب العزت تک آپ کا دل کی آواز پہنچتی ہے. 2 نفل پڑھ کے بھی اگر آپ اللہ رب العزت سے گڑ گڑائیں گی تو وہ سن لیتا ہے. صحابہ کرام کا معمول یہی تھا کہ 2 نفل پڑھ کے اپنے کام کرا لیا کرتے تھے. کبھی اگر کوئی کام نہ ہو تو 2 نفل اور پڑھ دیا کریں، لیکن بہت زیادہ لمبے چکروں میں نہ پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی جو ہے نا مشکل ہو جائے. کام نہ ہو تو آپ کا اور اللہ سے توکل ہٹے گا کہ میں تو یہ کر رہی ہوں اور پھر نہیں میرا کام ہو رہا. اس لیے بچیں. LIC کے بارے میں کیا؟ وہ تو اصل میں جو بھی کمپنی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انٹرسٹ آتا ہے، چاہے وہ فکس ڈپوزٹ ہو یا LIC وغیرہ کی، یہ سب حرام ہے. اسلام میں بیاج کا، سود کا کوئی بھی معاملہ انٹرسٹ کا کسی بھی قیمت پہ قبول نہیں ہے. سلمہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمہ. ہاں، میرا نام، میں منمار سے بول رہی ہوں. جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں، میں ہمیشہ راہ نجات دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے یہ پروگرام. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہاں، بس ہمارے گھر میں بہت پریشانی رہتی، روزی برابر مطلب کبھی لگتی کبھی نہیں لگتی، ہمیشہ یہی پرابلم ہے. ٹھیک ہے بہن، خوشنما، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی ہمیں یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہماری بہن کی شادی کے 6 سال ہو گئے ہیں. ہاں. تو باجی ابھی تلک مطلب شادی تو ہوئی تھی، تو لڑکا دیکھ کے صحیح کیا گیا تھا، لیکن باجی 6 سال سے ان کا آنا جانا گھر میں بند ہے کہ ہر بات پر نئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، نئے ڈیمانڈ کرتے ہیں. باجی اس وجہ سے بتائے گا 6 سال سے گھر میں نہیں لائیں گے، کہ بات کرنا بھی منع ہے، ماں سے بات بھی بیٹی نہیں کرنے دیتے ہیں. اتنی تکلیف میں باجی ہماری بڑی بہن کہ جو ہے ہم ان کو دیکھتے تو بہت افسوس کرتے ہیں. امی کی طبیعت بھی خراب ہے، ایک بات نہیں کرنے دیتے ہیں، اور اولاد بھی نہیں ہے ان کے. بہت تکلیف میں باجی کوئی ایسی دعا بتا دیجیے یا کوئی وظیفہ بتا دیجیے جس سے تھوڑا امی سے رابطہ ہو جائے، کہ امی حال دل اپنا بھی بتا دے. اپنی واقعی ظلم ہے. مجاز صاحب کیا کیا جائے اس میں؟ ایک تصویر تو یہ پڑھیں جو نماز میں آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک عمل کریں یہ عشاء کے بعد 7 دن کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات. دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ ممتحنہ کی 7 نمبر آیت پڑھیں. 28ویں سپارے میں سورہ ممتحنہ ملے گی، اس کی 7ویں آیت، جہاں 6ٹھی ختم ہوگی وہیں سے 7ویں شروع ہوگی، اور وہ دونوں رکعت میں 7 بار الحمد شریف کے بعد پڑھیں. سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا 70 بار پڑھیں. 70 بار یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، ایسے ہی ہمارے بہنوئی یا ہمارے داماد جو بھی عمل کریں ان کا نام لے کے کہ ان کا دل ہمارے لیے نرم کر دیجیے، ہماری بچی کے لیے نرم کر دیجیے. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ان کا دل چینج ہونا شروع ہو جائے گا. 1 ہفتے کے بعد دوسرا عمل شروع کر دیں. اسے پورا کرنے کے بعد عشاء کے بعد ہی 360 بار ربی ادخلنی، 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ پڑھیں 360 بار عشاء کے بعد. انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا. جی معراج صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ 20 سال عمر ہے ان کی. ضروری بھائی، میرے ایمان کے بعد سب سے پہلا ستون ہی نماز ہے، اور آپ کا تو نام معراج ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ مومن کی معراج ہے نماز. تو آپ کے لیے تو اور زیادہ الحمدللہ خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کا نام ہی معراج رکھوایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جان بوجھ کے جو ایک نماز چھوڑے گا اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ نماز جو ہے
کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جنگ کا میدان ہو اور چاہے بیماری ہو اور چاہے سفر ہو، ہر حال میں آپ نے نماز پڑھنی ہے. چاہے فرض پڑھ دیں، اگر آپ بہت زیادہ مجبور ہیں، بیمار ہیں، گھر پہ پڑھ دیں، لیکن چھوڑیں نا. جی، بریک کے دوران ہی معراج صاحب کے ساتھ ہم نے سمیہ صاحبہ کا کال بھی لیا تھا. ان کا سوال یہ ہے، مجاز صاحب وقت چونکہ کم ہے لیکن سوال گوش گزار کر دیتے ہیں کہ ان کے لڑکے کا جو افیئر ہے، یعنی وہ شادی کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے مذہب کی لڑکی سے. تو اس طرح کی جو شادیاں ہیں یہ کتنی کامیاب ہوتی ہیں، کتنی ناکام ہوتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ کل بھی آپ تشریف لائیں گے، ہمارے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کریں گے. تو ہماری خواہش یہ رہے گی کہ یہ سوال چونکہ کچھ تفصیل کا متقاضی ہے، تو ارینجڈ میرج ورسز لو میرج، کہ شادی چاہے وہ ماں باپ کی مرضی سے ہو یا اپنی پسند سے، کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، یہ اس پر کل انشاءاللہ اسے موضوع بناتے ہوئے کل ضرور جو ہے آپ سے گفتگو کریں گے. اور سمیہ، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ پروگرام ضرور دیکھیں گے سمیہ صاحبہ، تو آپ کے سوال پر انشاءاللہ کل تفصیلی رہنمائی ملے گی. یہاں ایک شکریہ کے ساتھ مجاز صاحب بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. تمام ناظرین کی طرف سے ہم آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھنے کی گزارش کر رہے ہیں. بریک کے بعد نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے CEO دانش خان صاحب ہوں گے اس پروگرام میں، ان سے گفتگو کریں گے اطہر سعید صاحب. لیکن ہم اجازت لیتے ہیں، آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. ہم کل تک پھر ملیں گے انشاءاللہ.